अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, दही भल्ले, फ्रूट चाट, पकोड़े, समोसे, मोची, सब्ज़ी, फल फरोश, उन सब पे हुकूमत पंजाब ने सालाना प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला किया है। बहुत अच्छा फैसला है पंजाब गवर्नमेंट का, और ये बात मैं तंज़िया नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक और रुख है कि आप मगरमच्छों पे तो हाथ डालते नहीं, मक्खियों मच्छरों पे आप गुजारा कर रहे हो। बात अच्छी है, उसकी वजह है कि ये बाज़ार जो लो प्रोफाइल ये कारोबार हैं, इनमें शरह मुनाफा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपके 17वें 18वें ग्रेड के बंदे से कहीं ज़्यादा कमाने वाले, ये हम जो कह देते हैं ना अमीर अरबी में, ये दही भल्ले बेच रहा है, ये चाट बेच रहा है, ये समोसे बेच रहा है, कभी वर्कआउट करो, बात आपको मेरी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये 18वें ग्रेड से अगर वो हराम नहीं खा रहा तो उससे कई गुना ये ज़्यादा बेहतर, तो टैक्स तो करो। दरिया भी कतरों पे मुश्तमिल होता है ना, लेकिन मगरमच्छों पे भी हाथ डालो। ठीक है, अच्छा, ये साहिबा का पहले शोर बरपा रहा, अब बिलावल भुट्टो ने भी कहा उर्दू कमज़ोर है इसलिए खान साहब समझती हैं, कह रही है। ये देखो बात सुनो, बिलावल ने बड़ी स्मार्ट ये लाइन ली है कि मेरी उर्दू कमज़ोर है। हालांकि ये शरारत है बिल्कुल उसकी, दलील उसकी जो है ना, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए कि वो उसकी फैमिली हिस्ट्री है। वालदा कहा करती थी अजान बज रहा है, आए हैं, किए हैं, दिए हैं। मेरा तो उनके साथ बहुत रहा है एक ज़माने में रब्ता, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, अल्लाह उन्हें ज़रीक़ रहमत करें। भुट्टो साहब ने भी अपनी किस्म की उर्दू ईजाद की थी, बस मुझे आज तक याद है, स्टिल फैसिनेट्स मी, अवाम की तकलीफ़ातें। अब ये कौन सी उर्दू है, तकालीफ काफ़ी, तकलीफ़ातें। सो जिस बच्चे का नाना और वालदा अपनी किस्म की उर्दू बोलती हो, वो बहाना तो बना सकता है, लेकिन की इसने शरारत है, न करता तो बेहतर था। अब वो भी वहीं खड़ा है जहाँ वज़ीर आज़म बढ़ जाता। उन्होंने साहिबा कह के, इन्होंने समझती है कह के, ये बराबर आ गए। और ये हैं ये सारे एक, देखो सियासत है काने नमक, जो इसमें घुसेगा ये है कोयलों की दलाली, ये शुरू करते ही मुंह काला हो जाता है। अच्छा, मोरालिटी नहीं रहती। अच्छा, इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन से पहले कि मैं टैक्स इकट्ठे करके दिखाऊंगा, अब वो कहते हैं कि पैसा नहीं है, आवाम जरा सब्र करे, तहम्मुल से बैठे। देखो उसमें एक बुनियादी बात है, हम कौन लोग हैं, मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हम सवाब ड्रिवन लोग हैं, सवाब के मारे हुए। हम अच्छाई बराए अच्छाई, नेकी बराए नेकी, खूबसूरती बराए खूबसूरती नहीं। मैंने हज़ारों पौधे बेली पर अपने हाथों से लगाए, मैं जानता भी हूँ कि ये अच्छी बात है, ये सदका जारी है, लेकिन मेरे ज़हन में सवाब कभी नहीं हुआ। पौधे लगाना वैसे खूबसूरत काम है। खैरात, चंदे और टैक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल सही। जब कोई आदमी खैरात देता है, कुछ चंदा देता है, तो वो रब के नाम पे दे रहा होता है और उसको पता होता है कि वहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा, जो बात ठीक है। जब वो टैक्स देता है उसको पता होता है ये चोरों के पास जा रहा है। वो आदत ही नहीं आपके अंदर डेवलप हुई। यहाँ ये इमरान का असेसमेंट ठीक नहीं था। अच्छा, ठीक है, चंदा वो आज भी मांगे तो बहुत मिल जाएगा, उसे चाहिए वो टैक्स का नाम चंदा रख दे। अच्छा, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का कहना है कि इमरान खान कायदे आज़म के बाद हकीकी लीडर बनकर उभरे हैं। आइंदा अगर तुमने कहा ना कि उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो शजिया मैं कोई यहाँ ऐसी चीज़ मारूंगा तो लगे, लेकिन चोट ज़्यादा ना लगे तुम्हें। इससे अच्छी परफॉर्मेंस को दे सकता है बिल्कुल आज़म के बाद, और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा बुज़दार साहब। हाँ जी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त दी, उन्होंने कार्डियक मौत का खदशा बढ़ जाएगा, बरतानिया में इलाज जारी रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये इस्तदा की। कभी कभी ना शजिया, मुझे जब मैं देखता हूँ टीवी पर नवाज शरीफ साहब को चलते हुए बात करते हुए, मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही आदमी है जो चंद माह पहले तक कहता था क्या ये मुंह और मसूर की दाल, हम सड़कें बनाएंगे, तुम सड़कें नापोगे, ये मुझसे इस्तीफे की भीख मांगते हैं। ये वो आदमी है। और एक और बात, बड़े मैं नहीं नजरियाती हो गया हूँ, इनकलाबी हो गया हूँ। ओ भाई, ये टीपू सुल्तान की तारीफ करना और बात है, टीपू सुल्तान की तरह दलेरी से जान देना और कहानी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, टीपू कभी इस तरह शहीद ना होता, उसने आउट ऑफ द वे जाके मौत को गले लगाया। उसको ऑफर किया गया था कि आप सरेंडर कर दो, और
کتنی تکریم کے ساتھ اس کے بریل پہ گوروں نے اس کو سلامی دی، ٹھیک ہے، اتنی عزت دی اس آدمی کو، اس کو یہ آفر تھی کہ سرنڈر کر دو. وہی نا نظریاتی یہ اور نہیں، یہ کیا نظریہ، اور نہیں، یہ تاجر ہیں، یہ سوداگر ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو ان کا تو بینک بیلنس سلامت رہنا چاہیے، شان مان تو ایشو ہی کوئی نہیں ان کی. دیکھا ہے ذرا آپ شکلیں بدل گئی. صاحب ہمارے ویورز بارہا شکوہ کرتے ہیں اور تقریباً کم و بیش ہر بار یہی بات ہوتی ہے اور بارہا پوچھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا کم کیوں ہے، آدھے گھنٹے کا سلاٹ. یہ میں نے پہلے بھی ایک بار جواب دیا تھا کہ لوہا بہت جگہ گھیرتا ہے اور وہ ٹنوں کے حساب سے چلتا ہے، سونا تولوں میں، رتی ماشوں میں ہوتا ہے. ایک بار میں جانتا ہوں ہمارا ٹائم بھی کم ہے، سلاٹ بھی اچھا نہیں، لیکن ویورز کو آئی وانٹ ٹو تھینک دیم اینڈ کانگریچولیٹ دیم. یوٹیوب پہ جاؤ، جا کے دیکھ لو، ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. سمجھ گئے؟ زیادہ ٹائم نہیں، کانٹینٹ میٹر کرتا ہے. تو اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو پلیز بی شیور آپ کا پسندیدہ پروگرام از ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. نو ڈاؤٹ. اور اب سے نہیں، ہاں تو اس لیے وہ کوئی نہیں. چلیں اچھا، پارلیمانی نظام قائد اعظم کی ترجیح اور پسند تھا، اب یہ ایک آرگومنٹ آ رہا ہے صدارتی نظام کے خلاف. لوگ ہیں یہ، بھونڈے لوگ ہیں یہ، بھدے لوگ ہیں یہ، ذہنی طور پہ بنجر لوگ ہیں. دیکھو بات سنو، میں نے حاتم سے، اپنے بیٹے سے ایک بنیادی طور پہ وعدہ لیا ہے کہ یار تم زندگی میں سگریٹ نہیں پیو گے اور کچھ نہیں. اچھا. باقی تو بیسک نارمز ہیں، ظاہر ہے ماں بھی سکھاتی، میں بھی، اس کو پتہ ہے. میں نے کہا یار یہ کام پلیز نہ کرنا. اینڈ آئی ایم اے اسموکر مائی سیلف، یو نو اٹ. قائد اعظم چین اسموکر تھے. اچھا میں بھی ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں، رول ماڈل قسم کی شخصیت ہیں، کوئی شک نہیں. اب ان کو دیکھ کے سگریٹ پینا پوری قوم شروع کرتے ہیں. وہ بھائی تب پیکٹس پہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ یہ کیا اسموکنگ کلز یا جو آج کل لکھا ہوتا ہے، پیکٹ دیکھ کے خوف آتا ہے، لیکن بندہ میرا منہ ادھر کر کے سگریٹ نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے، میرے جیسا ڈھیل. ایک خوفناک سی پکچر بھی ہاں وہ بڑی ماں. دوسرا، قائد اعظم بہت ہی نفیس اور خوش لباس تھے. وہ سیبلرو کے ہینڈ سٹچڈ سوٹ پہنا کرتے تھے. اب کرو یہی کام، گرمیوں میں پہنو سوٹ. کیا دیکھو، ہر عہد کے، ہر وقت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. سو یہ کہنا کہ وہ قائد اعظم نے تو کوئی حرف آخر نہیں ہے، وہ حرف آخر ایک ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو انہوں نے بتایا، جو قرآن میں آیا، بس اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اور مسلمانوں کے گٹوں میں بیٹھ گئی یہ بات. وہ دیکھو بھائی بس کرو نا، وقت بدل گیا. اور ہاں قرآن ایک وزڈم ہے کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا منہ اٹھا کے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، غلط کہتے ہیں. مکمل ضابطہ حیات کا مطلب تو یہ ہے اس میں سر منہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ بھائی اس کی تو خوبصورتی ہی یہ ہے. اجتہاد کا جو کانسیپٹ ہے، علی شریعتی جو کہتے ہیں اسلام کیا ہے، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز، ان چینجنگ رولز فار دا ان چینجنگ نیڈز. ان کو پتہ ہی نہیں جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. مکمل ضابطہ ہے، اس کا مطلب ہے سخت اور جامد کوئی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام کو دین ہمارا کو رکا ہوا پانی ہے، یہ بہتا ہوا دریا ہے. اچھا صاحب، نیب نے قانون بدلنے پر فائنلی اتفاق کر لیا. نیب کے پاس 50 کروڑ سے کم کے کیسز نہیں جائیں گے. دیکھو بات سنو، یہ ہماری سیاسی اشرافیہ کو کوئی خوبصورت بات ہضم ہو ہی نہیں سکتی. ڈینٹنگ پینٹنگ کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے نیب میں، آئی آلسو ریئلائز. لیکن یہ کیا چاہتے ہیں نیب؟ ان کے لیے میرے آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے سانپ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ سانپ تو رہے، اس کے اندر سے زہر کی پوٹلی نکال دیں اور اس کو کیچوے میں تبدیل کر دیں جیسے پہلے. ہاں ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ ہاتھ دھو کے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پیچھے پڑے. آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ عائشہ ممتاز ہوتی تھی ایک بچی، میں کتنا اس کو اپریشیٹ کرتا تھا، کتنا سپورٹ کیا تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے، حالانکہ میں شریفوں کے میں خلاف، لیکن آل آؤٹ کچن گارڈن ان کا ہر اچھا منصوبہ. دیکھو بات سنو، ممکن ہے میں
اپنی حماقت، کم علمی، بے خبری، جہالت کی وجہ سے کسی بات کو اپریشیٹ نہ کروں. لیکن میں قسماً یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اگر کوئی بات سمجھ آ جائے، میرا دشمن بھی کرے تو میں اس کی تعریف کروں گا. آپ سمجھ گئے؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے یہ جبڑے اور پنجے کاٹنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ سنتا نہیں کسی کی. نور الامین مینگل کو میرا رشتہ دار ہے. I miss him. I respect him. He has gone back to بلوچستان. میرا نہ وہ کلاس والوں نے لینا نہ دینا فلانا. میں چونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بہت مداح تھا. یہ ہمارے بچوں کی نسلوں کا سوال ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ قدم قدم پہ سفارش. اچھا نہیں، سیاستدانوں کا پرابلم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں کوئی سفارش کی ہے یا بے چور کی بھی کریں تو ان کا خیال ہے کہ ان کی حکومت دوری نہیں ہونی چاہیے. یہ جرم ہے اس کا کیپٹن عثمان کا، پہلے نور المین کا یہ پرابلم رہا ہے. اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، گینگ اپ ہو گئے ہیں اور مل گئے ہیں یہ سارے. اپوزیشن بھی، مجھے نہیں، میں نے جو اخبار میں پڑھا تھوڑا، وہ بھی کیسے مل گئے ہیں؟ چونکہ جب حرام کھانا ہے یا حلال بھی کھانا ہو، انگلیاں مل جاتی ہیں نا. ورنہ انگوٹھا کدھر جا رہا ہے تو انگشت شہادت کدھر جا رہی ہے، اور یہ چھوٹی انگلی. اس لیے یہ بڑا ظلم ہوگا. پورا پنجاب سن لے، اگر کوئی ٹیمپرنگ ہوتی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ، یہ پنجابیوں اور ان کی نسلوں کے لیے، ان کے مستقبل کے ساتھ ظلم ہے، ان کے بچوں جرم کے ہوگا ساتھ بہت ظلم بڑا. ہے. لیکن یہ باز نہیں آئیں گے، مجھے پتا ہے یہ لگے رہیں گے. اٹ از فار عمران خان ٹو انٹرفیئر کہ نہیں ہوگا یہ اس کے ساتھ یہ ٹیمپرنگ کی کوشش کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ جان صاحب، اگر موجودہ سیٹ اپ بھی فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی ہے، چلتی رہتی ہے. آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، 3 بر اعظموں پہ حکومت ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ ترکی کو کہا گیا سک مین آف یورپ. پھر ایک مصطفیٰ کمال آیا، پھر کام کھڑا ہو گیا اور ماشاءاللہ گرو کر رہا ہے ترکی کا. اچھا، مغلز ختم ہو گئے، کبڑے کو لات راس آ گئی. دیکھو یہ فیشن ہے، گورے کو گالی دینا. غاصب تھا، ہوتا بھائی، تم بھی تو کئی جگہ غاصب ہو یا تھے. جب جان تھی تو تم بھی مطلب کم نہیں کرتے تھے. سو یہاں گورا آ گیا. اچھا، گورا میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا اچھا فیصلہ تھا برِ صغیر کے لیے کہ بھئی یہ کہ چلو 90 سال 100 سال گزار. کیوں؟ یہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہوتی، یہ گورنمنٹ کالج ہوتا، یہ میڈیکل کالجز ہوتے، یہ دنیا کا زبردست ترین نہری نظام ہوتا، یہ ریلوے ہوتا، یہ پولیس ہوتی، یہ جوڈیشری ہوتی. خدا کا خوف کرو، کچھ نہیں ہوتا. بالکل مر نہیں جائیں گے. اللہ پاک کو سبب دیکھو، خلا کا ایک اصول ہے، وہ اپنا بندوبست. ہاں وہ ہاں کوئی نہ کوئی کاروبار حیات چلتا رہتا ہے. بڑے بڑے فن خان آئے اور گزر گئے. بنی نوع انسان کا سفر جاری ہے، جاری رہے گا. اور ایک بات میں اگلی بار یاد کرانا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پیشے ختم ہونے جانے والے. آنے والے 25-30 سال بعد کی دنیا ہوگی کیسی. نیندیں خراب ہو جائیں گی. بالکل کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا. اچھا، آخری سوال پوچھنا چاہوں گی. سندھ کے مختلف شہروں کے سرکاری گوداموں سے اربوں روپے گندم غائب، گندم کی جگہ مٹی بھری ہوئی تھی. اور ایک اور چیز میں دیکھی تھی کہ نجی ٹی وی پروگرام میں شیلا رضا صاحبہ سے فرما رہی تھی کہ جعلی اکاؤنٹ تو کے پی میں سے بھی نکلے ہیں. تو یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ یہ دونوں ہی بہت بڑا ہی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مجھے I respect all of them. میرا تو بڑا رومانس تھا کبھی پیپلز پارٹی. زندگی میں اگر 2-3 دفعہ جیل دیکھی ہے تو ان کم بختوں کی وجہ سے ہی دیکھی ہے، سچی بات ہے. اس کے بعد تو نہیں، ویسا رومانس نہیں جاتا. اچھے لگتے ہیں مجھے یہ بات کرتے ہوئے، نفیسہ شاہ ہیں بڑی. لیکن when it comes to all this، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، ان پہ کیا دعائیں ان کو لگی ہوئی ہیں کسی کی. بھائی آپ مجھے کہتے ہو نا کہ میرے پاس یہ ٹیٹیاں تمہیں یہ وہ، تو آپ پہ یہ الزام ہے. میں کہوں گی جی فاروق صاحب امان بھی، وہ بھائی چھوڑو. تم اپنے بات کا، مجھے پتا ہے جس پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بیچ میں سے یہ خاتون اٹھ کے بھاگ گئی because she had nothing to say. یہ چونکہ قائد ہیں، یہ چونکہ بت ہیں، یہ چونکہ دیوتا ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مسلمانوں کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے شخصیت پرستی. یہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے. اختلاف باپ کے ساتھ بھی کرو، ٹوک کے کرو. بیٹا بھی غلط بات کرے اس پہ تنقید کرو.
یہ کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہے، بدتمیزی نہیں. اسی نوٹ پہ اپنے ویور سے چاہیں گے، لکھنا نہ بھولیے MMAD.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.